अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाजरीन, गिरती दीवार को एक धक्का और दो, ये मिसरा किसी सियासी जमात के लिए नहीं बल्कि मुल्क की मौजूदा बदतरीन मईशत की सूरत हाल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम बात करें डॉलर की तो डॉलर आसमानों से बातें कर रहा है। दूसरी जानिब अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम खासा परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन चंद एक पाकिस्तानी ऐसे भी है जो इन हालात में मुतमईन है। कौन है वो लोग? वो लोग हैं जिनके फ्लैट्स बाहर हैं। ये वो लोग हैं जो इलाज करवाने बाहर जाते हैं, जिनके बच्चे तालीम और दीगर निज़ाम जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि IMF की जो शरायत है वो सख्त होती जा रही है। आम आवाम पे जो है वो बोझ बढ़ता चला जा रहा है। इस पे भी बात करेंगे। दूसरी जानिब कराची की दो बड़ी जमातें MQM और पीपल्स पार्टी जो है वो आमने सामने आ गई है। MQM के मुतालबात अब तक पूरे ना किए गए तो वो धरने पे चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने वाजे कह दिया है। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्कॉलर हैं मोहसिन काज़मी साहब, इनसे बात करेंगे। साथ ही साथ इनके हमरा हैं मेहताब चौंदी वाले, इनसे भी बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें मसूद रहमान साहब ने ज्वाइन किया है। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मोहसिन साहब का। मोहसिन साहब, अगर हम बात करें IMF की तो ये बताया जा रहा है कि सख्त शरायत हैं जिन पे जो है हमें फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर हमने उनकी बात ना मानी तो फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। क्या समझते हैं आप कि हमारे पास इसका कोई दूसरा रास्ता है या हमें IMF की बात जो है वो माननी पड़ेगी? आज हम जिस स्टेज पे पहुंच गए हैं वहाँ IMF के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, यही प्रोग्राम में मैं कह के गया हूँ पिछले प्रोग्राम में कि आप IMF से डील भी कर लेंगे, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और जाएगा ये जी। आज फाइनेंशियल टाइम्स की आप रिपोर्ट पढ़ लें जी। उसके अंदर ये हेडलाइन आई है कि इसके बावजूद पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जाएगा, यानी पहुंच जाएगा। अब बात ये कि यहाँ लोग कहते हैं कि डिफॉल्ट कब होता है, तो एक तो आपकी टेक्निकल डेफिनेशन जो आपके माहिर माशियात हमें समझाते हैं जी। वो ये कहते हैं कि जब आप कर्जा देने के काबिल ना रहे और सूद देने के काबिल ना रहे, बिल्कुल ऐसे, तो आप हो गए डिफॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरी दूसरी सोच ये है कि हर घर डिफॉल्ट हो चुका है। अच्छा, कता कलामी की माजरत चाहूंगी। आपने कहा कि अगर हम सूद ना दे सकें, लेकिन उस सूद को देने के लिए तो मजीद कर्जा ले रहे हैं, तो अब ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्योंकि आप देखें उस आज से 9-10 महीने पहले आपके खजाने में 16 अरब डॉलर थे, आज आपके 3.4 अरब डॉलर है। ठीक है। आप कहाँ से कर्जा देंगे? तो ये बाकायदा नाअहली हमारी कह लीजिए पिछली हुकूमत, यानी जब से इन्हें चार्ज लिया है, मुझे तो उम्मीद थी कि लोग आए, 13 पार्टियां हैं, 33 साल का इनका एक्सपीरियंस है, ये शायद मुल्क के साथ कोई मुखलिस हो जाएंगे और ये महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। करने के बजाय वो महंगाई जो उस वक्त 13 पर 13.5% थी, आज 27% है जी। और दूसरी बात ये कि जो अशिया खुर्दनोश की जो महंगाई है वो 43% है इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। अब मेरा सवाल ये कि वजीर खजाना साहब बैठ के एक ऐसा बजट किसी को बना के दे दें कि एक मिडिल क्लास की आमदनी जो है 40 से 50 हज़ार रुपए है। ठीक है। उसमें वो किराया भी दे रहा है, बच्चों की तालीम भी दे रहा है, ग्रोसरी भी ला रहा है, वो कैसे ला सकता है? एक बजट बना के उसको देते हैं। और जब उन पे पेट्रोल बम गिरा दिया गया हो। बिल्कुल। उसके और दूसरी ये कि हर आने वाला दिन हमें अच्छी खबरें नहीं दे रहा है। ठीक है। कहीं ये उम्मीद हो कि चले हम 3 महीने ये बर्दाश्त कर लेंगे, 3 महीने के बाद फिर हमारे हालात अच्छे हो जाएं, वो भी यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा। ये उसकी वजह क्या है? एक थोड़ी सी जिद है। देखिए, जिद कैसी, जरा ये बताइए, जिद कैसी? क्या चीज? आपने कहा थोड़ी सी जिद है। हाँ। तो मैंने कहा जिद कैसी? जिद ये है कि इन तमाम मसाइल का हल जो है वाकई इलेक्शन है, आम इंतखाबात। अच्छा, आम इंतखाबात का मकसद क्या होता है? आप फिर अवाम में चले जाएं और अवाम से मशवरा लें कि देखिए अब जो हुकूमत का हक है हमें दीजिए ताकि हम इस मुल्क को बेहतर बनाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि उसके अंदर ये थोड़ी हो गया जी इमरान खान ही इलेक्शन में जीतेंगे, हो सकता है कोई और जीते, हो सकता है नवाज शरीफ जीते, हो सकता है पीपल्स पार्टी जीते। तो आप जाएं तो इलेक्शन के अंदर, आपका इलेक्शन से भागना ये महंगाई को लेके जा रहा है। IMF ने भी कंडीशन लगाई है कि आप उनके साथ इलेक्शन से कौन भाग रहा है ये बताइएगा जी। इलेक्शन से कौन भाग रहा है ये बताइएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से भाग रही है, जमात इस्लामी इलेक्शन से भाग रही है, क्योंकि इमरान खान ने तो वाजे कह दिया कि 90 दिन में इलेक्शन हमें चाहिए वरना आर्टिकल 6 लगा देंगे। देखिए, इलेक्शन से जो भाग रहे हैं वो 13 पार्टियों का टोला है इस वक्त।
جو حکومت میں ہے. جی مسئلہ ہے کہ انہیں نے کوئی چیز ڈیلیور کی نہیں ہے. اب وہ کل عوام میں کھڑے ہوں گے تو پھر کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ یہ حمزہ صاحب یہاں بیان دے کے گئے, آپ کو معلوم ہے کہ ابھی 6 مہینے پہلے وہ کہہ کے گئے ہم کس علاقوں میں کیسے جائیں, وہاں پہ لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ کہ ہر جگہ نگیٹیوٹی آپ کے لیے آ چکی ہے. اب بھی سویرا ہے, اب بھی سویرا ہے. یہ سارے سیاستداں بیٹھ کے ایک متفقہ فیصلہ کرے. ہماری معاشی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ ایک 80 سیٹوں کا الیکشن ایک کرائیں اور اس کے بعد عام الیکشن میں آپ 6, 7, 8 مہینے کے بعد جائیں. بہتر ہے دونوں کو مس کر دیں اور اس کو بھی کر دیں, کیا نام ہے, آپ کے اسمبلی کے جو الیکشن ہو رہے ہیں, تاکہ ایک وقت میں سارا خرچہ ہو. ورنہ یہ اگر ڈیوائیڈ کر کے آپ کریں گے ملک معاشی طور پہ اور پیچھے جائے گا. مسعود الرحمان صاحب کی جانب جاؤں گی. مسعود صاحب, ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں IMF کی جو ہے سخت شرائط جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں, دوسری جانب عوام پہ خاصا بوجھ آ رہا ہے. آپ کی صوبائی حکومت ہے, سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, عوام کو کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا کوئی حکمت عملی اپنائی گئی ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. بالکل حکمت عملی بنائی گئی ہے. دیکھیں پہلے تو جو بھائی ہمارے بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے میں بتا دوں کہ 13 پارٹیاں, دیکھیں بات یہ پارٹیاں ساری پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ تھیں. عمران خان صاحب نے 90 دن میں ساری کرپشن ختم کرنے کا وہ کہا تھا, لیکن وہ نہیں کر سکے. اور دیکھیں بنیاد آپ یہ اگر دیکھتے ہیں الیکشن کے حوالے سے, جو بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں انہوں نے استعفے دیے. ملک اس حالت میں نہیں تھا کہ یہاں پہ استعفے دے کے دوبارہ الیکشن کرائے جاتے. انہوں نے ملک کو مزید یعنی کہ کوشش کی دپائی کی طرف دھکیلیں. اس کے بعد اب ڈالر آپ کے یہاں سے افغانستان KPK سے جس طریقے سے اپنا چھالیا میں اور اپنا گٹکوں میں ڈال کے اسمگل کیے جا رہے ہیں, آٹا افغانستان سے اپنا بلوچستان سے اسمگل کیا جا رہا تھا, یہ معاملہ. اب آتے ہیں ریلیف کی طرف. جی دیکھیں جی, ریلیف الحمدللہ یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی شروع سے ہی کوشش رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. جی. اور اس چیز کا ثبوت یہ تھا جتنے ضمنی الیکشن کراچی میں ہوئے پاکستان پیپل پارٹی نے جیتے. ابھی جتنے بھی آپ دیکھ لیں ضمنی الیکشن ہوئے میجورٹی ہوئے پیپل پارٹی نے جیتی. ایک آدھ سیٹ تھی کرنگی والی, اس میں نہیں جیت سکے, باقی تقریباً جیتے. اس کے بعد آپ کے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں آپ دیکھ لیں 96+ سیٹس جو ہیں پاکستان پیپل پارٹی نے. دوسرے پہ جماعت اسلامی تھی. جماعت اسلامی کو بھی MQM کے بائیکاٹ کی وجہ سے ہمیشہ فائدہ ملتا ہے, اس بار بھی فائدہ ملا. تو اب عوام کو ریلیف کے حوالے سے بلاول صاحب کی تو پوری کوشش ہے. اور سندھ گورنمنٹ دیکھیں آٹا بھی سستا کوشش کر کے انہوں نے جگہ جگہ کے ہر UC پہ پہنچایا گیا اور لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں ریلیف دینے کی. اب ملک کو اس حال میں PTI لے کر چلی گئی. جس وقت گئے تو وہ آئے تھے تو کیا کہتے ہیں بیسے بیچنا شروع کر دی, جاتے ہوئے گڑی اور باقی سامان سارا چوری کر کے لے گئے وہاں سے. تو ملک کو اور خاص طور پہ جتنا کرپٹ ٹولا تھا تمام پارٹیوں کا نچوڑ انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا, انہی کے ذریعے کرپشن کی گئی. اور اس کے بعد ملک کو اس حالت میں لے کے چلے گئے کہ آج ملک بہت زیادہ تباہی کی طرف گیا ہوا ہے. تو اس کو ظاہر ہے جو خرابی کر کے گئے اس کو کسی نہ کسی نے تو صحیح کرنا ہے انشاءاللہ. مسعود صاحب, ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خرابی کی ہے اور شاید انہوں نے خرابی کی بھی ہو, لیکن اگر ہم بات کریں نون لیگ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اچھے تعلقات, اب تو آپ لوگ اتحادی ہیں. اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ پیٹرول بم گرا دیا گیا 35 روپے کا اضافہ, جس میں عوام جو ہے ان کے لیے خاصا پریشانی کا باعث بن گیا. پھر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں ہم نے دیکھا اضافہ ہو گیا 46%, جو ایک عام چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, دال چاول جو ایک عام آدمی کھاتا ہے, جو ہم اور آپ جیسے لوگ کھاتے ہیں, وہ چیزیں بھی مہنگی کر دی گئی. تو اس میں تو آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ان کی حکومت کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اب تو آپ کی حکومت ہے, صوبائی حکومت تو آپ کی رہی ہے 16 سال سے. زرداری صاحب رہے ہیں, بلاول صاحب رہے ہیں, ان کی جو پھپھی ہیں میں یہ کہوں گی وہ رہی ہیں. تو آپ لوگوں کی تو حکومت میں تو لوگ رہے ہیں. پھر اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول بم گرا دیا جاتا ہے, قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اگر میں بات کروں ایک بجلی کا بل, تو اس بجلی کے بل میں جو ٹیکس لگتا ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے افورڈ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر پیٹرول بم کی بات آپ کرتی ہیں یا یہ تو سارا یا گیس کی یا بجلی کی, یہ وفاقی ادارے, وفاق ان کو خود ہینڈل کرتا ہے. اس کے بعد وفاق سے آپ کے تو نہیں ہے, وہ ہیں الائنس, اسی پہ میں آ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے الائنس ہے, لیکن معاملات یہ ہیں کہ معاملات اتنے خراب کر دیے گئے تھے جس وقت ڈالر یہاں سے اسمگل ہونا شروع ہوئے. اور اس کے بعد معاملات یہ تھے کہ ہر طریقے سے آئے دن آپ یہ دیکھیں, کبھی بولتے ہیں 15 دن میں ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, کبھی بتاتے ہیں کہ پیٹرول کی قلت ہو گئی, کبھی بولتے ہیں بینک خالی ہو گئے. یعنی کہ ہر طریقے سے عوام کو کوشش کی جا رہی ہے انتشار پھیلانے کی. اور یہ وہ ٹولہ ہے جو پاکستان کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں, کبھی اداروں کے اوپر بات چیت شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ان کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے حق میں جو ہے بات کرے تو وہ اچھا ہے, جو ان کے خلاف ایک پوسٹ آ جائے یا کوئی بات آ جائے تو اس کے خلاف یہ فوراً ہڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں,
बौखला जाते हैं और एकदम यानी कि उसके ऊपर तरह तरह गद्दारी और क्या किस किस्म के इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने रियासत मदीना की बात की, ये वही लोग हैं जिन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से मुल्क को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके पहुंचाएं, हमारे इदारों के खिलाफ बातें करना और इस तरह की अफरा तफरी फैलाना। हमें तो खुद यकीन करें बतौर पाकिस्तानी, मुझे खुद जाती तौर पे दुख होता है कि कोई भी पार्टी इस हद तक अगर जा सकती है, कम से कम मैं नहीं समझता हूँ कि मुल्क के साथ गद्दारी में इस हद तक ये जा सकते हैं। मेहताब साहब का रुख करेंगे। मेहताब साहब, क्या लगता है आपको कि IMF से हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल होंगे, कि वो मुज़ाकरात जो है वो पाकिस्तान के लिए बहाली का बाइस बन सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, IMF से पहले भी कर्ज़ लिए जा चुके हैं, उनकी शराइत पे लिए जाते हैं, अब भी उनकी शराइत पे ही हमें कर्ज़ मिलेगा जो भी मिलेगा। हम तो एक बीच के अंदर वो जो कहते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं, वो एक फॉर्मेलिटीज़ होती है आवाम को बताने के लिए, लेकिन ज़ाहिर है जो IMF कहता है हम उसको मानने के लिए मजबूर होते हैं। मजबूर होते हैं, ये पॉइंट जो है ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम मजबूर होते हैं। मजबूर होते हैं। असल में जो पाकिस्तान के अंदर जब से कर्ज़े का एक निज़ाम चला है, जब से पाकिस्तान बना है, वहाँ से छोटे छोटे होते होते अब यहाँ पे है। जब पाकिस्तान बना था 3 रुपए तकरीबन मेरे ख्याल में 13 पैसे का डॉलर था, उसके 10 साल के बाद तक जो है 4 रुपये 76 पैसे का रहा। उसके बाद जो जंप आ रही आपके सामने है, आज जो डॉलर के जो रेट हैं 2 रुपये 77 पैसे जो हैं इंटर बैंक रेट, 270 रुपये इंटर बैंक की रेट है और 83 रुपये ओपन मार्केट में। अब देखिए कहाँ पे है। अब हमारे पास इस टाइम जिस तरह इन्होंने बताया भाई ने कि हमारे पास इस टाइम कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम उससे कर्जा ना लें, लेकिन असल में कर्जा लेने से इसका ये नहीं है कि हम देखें बहुत टफ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन देखें कर्जा लेने के इसका हल नहीं है। हम कर्जा ले देंगे, इसके बाद जो किस्त आएगी अगले साल फिर हम कर्जे के ऊपर बैठ उस पर सर जोड़ेंगे। हमें असल में मसाइल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, हम अपने वसाइल के ऊपर बात नहीं करते। पाकिस्तान में अल्लाह ने क्या क्या वसाइल दिए, हम उनसे कैसे उसका फ़ायदा ले सकते हैं, इसके ऊपर अगर हम डिबेट करें, इसके ऊपर सोचें। असल में बात यह है कोई सजेशन दी जाती है तो जो भी सुनने वाले लोग हैं वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और सिंसियरिटी जिसके अंदर होती है, मेरे नज़दीक जो सिंसियर होता है वो चीज़ को सुनता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है। असल में असल मसला यह है कि आखिर के अंदर हमारी आवाम ही हर तरीके से आवाम पिसती चली आ रही है और आवाम ही पिसेगी। एक पार्टी कहती है कि जी मैंने ये किया, दूसरी पार्टी कहती है मैंने ये करा, ये डेवलपिंग करी, फलानी कर। असल में सबसे बड़ा मसला जो हमारा ये है कि हम गैर तरक्याती जो काम है उसको फौरी तौर पर बंद करें। जो पहले भी मैंने एक दफ़ा इंडिकेशन की थी, जो जिस तरह अभी UNDP की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर एक जो है छोटे ग्रेड के भी ऑफिसर हैं जिनका 3 गाड़ियां, और 22 ग्रेड के अफसर जो हैं उनके पास तो क्या ही कहने, और वजारत के पास तो क्या ही कहने। अब देखें ना, पाकिस्तान इस हालात के अंदर जिस हालात से गुजर रहा है, और पिछले 2 महीने से लोग कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट। उस सूरत के अंदर हम 1 से 1.5 अरब रुपए की गाड़ियां मंगाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए हम कहाँ से देंगे पैसे। देखें, इसका IMF का जो कर्जा आता है वो आवाम उसके ऊपर आ रही है। इस टाइम मेरे जो अंदाजे के मुताबिक है, जो मैंने फिगर पढ़े, 90 लाख रुपए हर पाकिस्तानी कर्जदार है IMF का इनडायरेक्ट। ये हम कहाँ से लाएंगे? हमने खुद जो जब तक खुद एतमादी के अंदर काम नहीं करेंगे और जो अपने जो कौमी वसाइल हैं उन पे काम नहीं करेंगे तो हम हमेशा IMF पे नज़र रहेगी। और हम आज 90 लाख पे हैं तो कल 1 करोड़ पे हो जाएंगे, परसों 2 करोड़ पे हो जाएंगे, तो इससे चलेगा नहीं। हमें इसके लिए ख़ास पॉलिसी तमाम जमातों को मिलकर बैठना पड़ेगा हमें, और इस पे सर जोड़ना पड़ेगा। एक अपनी तरफ है इंटरनल जो हम आपस में जो कर रहे हैं, जो भी करते रहें, वो उनका अपना सियासी मामलात हैं। हर आदमी जो है अपने सियासी मामलात को खुद समझता है, वो उसने ये किया, उसने ये किया। जिस तरह भाई ने बोला डॉलर वहाँ स्मगल हुआ है, फलानी हुई, बिल्कुल सही बातें हैं। डॉलर स्मगल होना ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसका प्रोसीजर कैसा होता है, एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है ना। यानी हमारे ही लोग इसमें मुलव्वस हैं। देखें मैं बताऊं, किसी भी गद्दारी, मुल्क से गद्दारी के अंदर जब तक इंटरनल आदमी नहीं होता, मुल्क से गद्दारी नहीं की जा सकती। असल में जो भी बाहर के जो लोग होते हैं, उनके समझ लें कि टाउट कहते हैं, उनके जिसके भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसके टाउट होते हैं वो काम करते हैं और मुल्क के अंदर बदनज़मी, बेचैनी, अनारकी फैलाते हैं, जिससे मुल्क नीचे की तरफ जाए। देखें, कर्जा अगर हम ना लें, हमारी यहाँ आज भी पाकिस्तान के अंदर
اتنے وسائل موجود ہیں کہ اگر ہم 1 سال 2 سال 3 سال قرضہ نہ لیں تو ہم پھر بھی آگے سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں اس بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیسے کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کی آڑ میں الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس پہ بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے کہ نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا. اس پہ بات کر لیتے ہیں محسن کاظمی صاحب سے. محسن کاظمی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ایک بہت ہی اہم سوال ہے میرا آپ سے، وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جو الیکشن بائیکاٹ کیا ہے، کیا اس کا فیور جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ملا ہے؟ کیا کہیں گے؟ بالکل، پہلی بات یہ کہ ایم کیو ایم تو کراچی کا دعویٰ کرتی ہے، ایم کیو ایم کو تو یہ رائے فرار اختیار کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اچھا، دوسری صورت یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کے الیکشن نہ لڑنے کا سارا وہ ان کی سیٹیں جماعت اسلامی کو پہنچی زیادہ تر. اس کے اندر اگر یہ الیکشن لڑ لیتے تو میرے حساب سے پی ٹی آئی جیت جاتی، اس لیے کہ ان کے ڈیوائیڈ ہو جاتے. پیپلز پارٹی لے گئی تھوڑے سے ان کے، اور تھوڑے سے وہ جماعت اسلامی لے گئی. اب یہ رہے، اب آپ دیکھیں کراچی کے اندر عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، کسی کو 125 سیٹیں نہیں ملی جس سے میئر بنتا ہے. بالکل ایسا ہی. اب تینوں میں ایک بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ میئر بنا سکے، نہ پیپلز پارٹی بنا سکتی 93 سیٹ ہونے کے باوجود. بالکل ایسا ہی ہے. اور جماعت اسلامی 84 86 ان کے پاس ہیں، اور 11 کی وہ آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں بنا سکتے. بالکل. اب یہ کہ جس کی طرف پی ٹی آئی چلی جائے گی وہ بن جائے گا. اور رہا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، یہ ان دونوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہی ایسی نہیں ہے، کیونکہ یہ حلیف جماعتیں ہیں، یہ حریف جماعتیں نہیں ہیں. یہ حریف جماعتیں حلیف جماعتیں نہیں ہیں. عوام ان کو پسند نہیں کرے گی اگر انہوں نے مفاہمت کی. تو دوسری بات ہے، یہاں جو بھی میئر بنے وہ میئر کامیاب ہوگا جس کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے ہوگا، جس کی فیڈرل گورنمنٹ حکومت ہوگی. تو ان فیوچر آپ اندازہ کر لیں کہ کس کی حکومت ہو سکتی ہے فیڈرل کے اندر. پی ٹی آئی کے زیادہ تر چانسز ہیں. جب پی ٹی آئی کے چانسز ہیں اور آپ ان سے معاہدہ کریں گے تو وہی ہوگا کہ آپ دیکھیں جو مصطفیٰ کمال نے اپنا پیریڈ بہترین گزارا، اس لیے کہ جنرل مشرف نے ان کو سپورٹ کیا، فیڈرل نے سپورٹ کیا. یہ صوبائی حکومتیں کسی قیمت پہ بلدیاتی الیکشن دل سے چاہتی ہی نہیں ہیں. یہ تو جب ہوتا ہے جب ہماری عدالت پریشر ڈالتی ہے یا کہیں اور سے پریشر آتا ہے، ورنہ یہ کرتے ہی نہیں. ورنہ آپ دیکھیں جتنی سویل حکومت آئی ہیں بغیر بلدیاتی الیکشن کے چلایا نہیں. حالانکہ یہ اتنا ضروری ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، دہلی سے پیر رکھتے ہیں، ہمارے مسائل کا آغاز وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو امپورٹنٹ یعنی فاؤنڈیشن ہے یہ. اب یہ سسٹم بحال ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ ان کی پولیٹیکل جو ہے وہ اجارہ داری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اس کے اندر. تو اگر پیپلز پارٹی کے فرض کی میئر آپ بھی جائے تو جو ان کا بلدیہ کا منسٹر ہوگا پھر ان کی لڑائی چلے گی. وہ کہے گا یہ میرا علاقہ ہے، یہ میرا علاقہ ہے. جیسے مصطفیٰ کمال کے زمانے میں وسیم اختر جو تھے وہ مشیر تھے بلدیہ کے، تو ان کا بھی یہی جھگڑا چلتا تھا، یہ ڈپارٹمنٹ میرا، یہ ڈپارٹمنٹ میرا، کام نہیں ہو رہا. وسیم اختر صاحب کا تو یہ تھا نا کہ وہ میئر تو بن گئے تھے، لیکن ہم نے انہیں ہمیشہ میڈیا میں بات کرتے ہوئے دیکھا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. انہوں نے اپنے ہاتھ کو ہمیشہ یوں کھڑا کر دیا ہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اب کا جو میئر ہے اس کے پاس اختیارات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بات کر لیتے ہیں مسعود صاحب سے. مسعود صاحب بتائیے گا کہ کراچی کا میئر جیالہ ہوگا یا پھر جماعت اسلامی سے کوئی ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو ہے بھائی نے ماشاءاللہ بات کی. ایک چیز میں وضاحت کر دوں، صوبائی گورنمنٹ پی ایل پارٹی کی ہے، فنڈ پی ایل پارٹی لا سکتی ہے، کام پی ایل پارٹی لا سکتے ہیں. میں اس کی آپ کو وضاحت دے دوں. اب آ جاتے ہیں میئر. میئر دیکھیں پیپل پارٹی کا ہی ہوگا، کوئی بات نہیں. وزیر بلدیات کوئی بھی ہو، پی ایل پارٹی کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا. یہ پی ایل پارٹی ہے، ایم کیو ایم نہیں ہے. اس وقت اگر وسیم اختر یا مصطفیٰ کمال کا جھگڑا کہیں تو ظاہر ہے دونوں اینٹی ہوئے تھے، پہلے ایک ساتھ تھے، اس کے بعد ان کے معاملات ہوئے، اس کے بعد یہ الگ ہوئے. اور باقی بھائی نے بات کی اگر آنے والا وقت پی ٹی آئی کا نظر آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ، اگر آنے والا وقت پی ٹی آئی کا نظر آ رہا ہوتا، عمران خان خود ساری سیٹوں پر خود نہیں کھڑے ہوتے، خود کھڑے ہوئے تاکہ وہ چاہتے مزید ملک ڈی اسٹیبلائز ہو. اور اس کے بعد ابھی دیکھیں انہوں نے جب مقبولیت کھو دی، اب سب کو بولا جی سب الیکشن لڑیں گے، سب کو ٹکٹ بھی دے رہے ہیں. اور یہ وقت آپ کو بتائے گا انشاءاللہ، یہ الیکشن ہونے دے، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا. کیونکہ لوگوں کو ان کی نوسر بازی نظر آ گئی ہے. جو یہ باتیں کرتے تھے، میں تو ہمیشہ کسی پروگرام میں بیٹھتا ہوں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، عمران خان کا کوئی ایک سچ میرے کو بتا دے جو اس نے سچ بولا اور اس پہ قائم رہو، یا کوئی بات کی اس پہ قائم رہو. 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، ڈالر 110 سے 192 روپے پہ چلا گیا تھا. دیکھیں یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے ملک بہت زیادہ
یعنی کہ ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں قرضے تلے آ گیا ہے، یا ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، تمام اس کے وہ جاتا ہے عمران خان کی، کیونکہ عمران خان ہی وہ شخصیت تھی جنہوں نے کہا تھا 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا. جی لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں 90 دن میں الیکشن چاہیے. 90 دن میں کرپشن تو ختم نہیں ہوئی لیکن الیکشن کا مطالبہ انہوں نے کر دیا. اصل چیز بتا کہ 90 کیونکہ یہ 90 کے نقشے قدم پہ چل پڑے ہیں، جس طریقے سے ایم کیو ایم کے نقشے قدم پر ہی چل پڑے ہیں. یہ جن کو 90 یہ آتا ہے، 90 ایک وہ ادارہ ہے جو کہ بڑا مقبول ادارہ ہے. بالکل تھا، بالکل. دیکھیں اس 90 کے جو ان کا قائد تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا گیا. 90 کے دروازے پہ کون نہیں گیا؟ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ خود چل کے 90 گئے. بالکل گئے. تو ایم کیو ایم تو وہ جماعت ہے جو وہ کہتے ہیں نا تیرے در پر چلن صنم چلا ہے، تو نہ آیا تو ہم چلے آئے. یہ تو وہی بات ہو گئی. ایم کیو ایم تو وہ پارٹی ہے کہ جتنی بھی سربراہان ہیں پولیٹیکل پارٹی کے سیاسی سربراہان جو ہے وہ 90 جاتے ہیں اپنی حاضری لگانے. دیکھیں جس وقت 90 جاتے تھے اس وقت کوئی اور تھا 90 ان کے لیے نہیں جاتے تھے. یہ سارے بھی بیٹھ جائیں نا تو میرے جیسا بندہ بھی 90 نہیں جائے گا. وہ تو آصف زرداری تو ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت ہیں. 90 میں کوئی بھی ابھی وہ حالات نہیں رہے. دیکھیں ان کے جو حالات ہیں، یہ بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے اپنے اس کا حالات کا ہونا کہ یہ خود پریشان ہے. اور خاص طور پہ دیکھیں آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں، پی ٹی آئی کا ٹوٹل جو طریقہ کار ہے وہ ایم کیو ایم والا ہے. وہی بدماشی، وہی لینگویج استعمال کرنا. یعنی لینگویج خیر ایم کیو ایم والوں کی اتنی غلط لینگویج نہیں تھی جو انہوں نے شروع کر دی ہے. بہت یعنی کہ ایک عجیب سا ماحول ہے، بیٹا باپ کے گریبان تک پہنچا ہوا ہے. بہت معاملات خراب ہو گئے. انہوں نے وہ ایک نسل تیار کر دی ہے جو ہمارے گھروں کے لیے بھی خطرناک ہے اور ملک کے لیے بھی خطرناک ہے. بالکل ٹھیک ہے. مہتاب صاحب کی جانب جائیں گے. مہتاب صاحب کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک جگہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو ہے وہ سخت شرائط ہے، دوسری جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ عام انتخابات ہونے چاہیے. تو ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم عام انتخابات کی طرف جا سکیں؟ دیکھیں جی وسائل تو ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہیں، لیکن 2023 میں نے پہلے بھی کہا تھا الیکشن ہونے ہیں 2023 میں. اس کے سمٹمز ہیں کچھ، اور الیکشنز کے بارے میں جو ونر ہوگا اس کے بارے میں میری رائے یہی ہے کہ عمران خان ہوگا، اور مخلوط حکومت آئے گی پاکستان کے اندر، پاور کے اندر نہیں آئے گی. اور لیکن عمران خان دوبارہ آئے گا، میرا انداز ہے. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا. لوگ کہتے ہیں فیڈرل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آئیں گے. فیڈرل میں عمران خان آئیں گے. اور جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی، بھائی نے بتایا کراچی کے اندر جو میئرشپ ہے وہ مخلوط بنے گی، ایک آدمی کی نہیں بنے گی. اور آئندہ بھی تقریباً 15 سال تک ہر پارٹی کو وہ اسٹریٹ پاور حاصل کرنے کے لیے 15 سال کا وقفہ چاہیے. ادھر کراچی کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، کوئی بھی آدمی کوئی جادو کی چھڑی لے کے اس کو صحیح نہیں کر سکتا، چاہے وہ پہلے کتنا بھی جو ہے عوام کے آگے بولے ہم یہ کر دیں. جس طرح بھائی نے بتایا 90 دن میں عمران خان نے بولا، یا اب آن کے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی یہ بولے کہ میں 90 دن تھوڑے 90 مہینے میں پاکستان کے حالات نہیں صحیح کر سکتے. پاکستان کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، جب تک ہم لوگ تمام لوگ سنسیئرٹی سے، تمام پارٹی سنسیئر نہیں ہوں گی، یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے. اگر یہ خواب خیال کے اندر ہے لوگوں کا کہ بھی اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا، ہم اس طرح کر لیں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا جب تک ایک گول میر کانفرنس پارٹیوں کی نہیں بیٹھے گی، اس میں ڈسکشن نہیں ہوگی، اس کے اندر سنسیئر لوگ نہیں بیٹھیں گے، تو یہ حالات اسی طرح چلتے رہیں گے. آج 2023 ہے، 2030 کے اندر بھی یہی باتیں کرتے رہیں گے. صوبائی حکومت کس کی ہوگی؟ کیونکہ اس بات کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ جماعت اسلامی کی بھی اچھے خاصے ووٹرز ہیں. صوبائی حکومت سے مراد آپ صوبے کی حکومت بول رہے ہیں؟ جی صوبے کے اندر دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کا ادھر ہر آدمی کو پتہ ہے، حقیقتی بیان دینا چاہیے. پیپلز پارٹی ہی آئے گی کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر، ٹھیک ہے جی. دوسری چیز کے پی کے اندر نواز شریف آئیں گے، اور پنجاب میں نواز شریف ہوں گے، اور کے پی کے میں عمران خان ہوں گے. لیکن حکومت مخلوطی بنے گی. اس کے یہ حکومت مخلوطی بننا ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں پاور نہیں آئے گا. کیونکہ جس ملک کے جس حالات پہ ہم چل رہے ہیں اور جس طرح چل رہے ہیں، وہ اس پوزیشن میں ہم نہیں ہیں کہ ہم کئی ارب روپے اپنے الیکشنز کے اوپر خرچ کریں. لیکن الیکشن پھر بھی ہوں گے، چاہے وہ آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے ہوں، کچھ بھی کریں، الیکشن کریں. کیونکہ انٹرنیشنل پاور جو رکھتے ہیں وہ ہم پہ دباؤ دے رہے ہیں الیکشن لائیں. کیونکہ پاکستان کے اندر اس ٹائم جس طرح ہم لوگ جگہ جگہ جا کے پیسے مانگ رہے ہیں، جس طرح کر رہے ہیں، اور لوگ ہم سے وعدے کر رہے ہیں، اور وعدے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس چیز کو منہ سے بولوں، کیونکہ میرے پاکستان کی اس کے اندر انسلٹ ہے، میں اس کو بولنا نہیں چاہتا. بالکل ٹھیک ہے. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے جنید جمشید صاحب نے، جن کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام. جی جنید صاحب بتائیے گا، جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی تلوار لٹک رہی ہے، دوسری جانب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جانے چاہیے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ممکن نظر آتا ہے؟ دیکھیں آئینی طریقہ کار تو یہی ہے، آئین تو یہی کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا جو ہے آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ آئین سے انحراف کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم آئین کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن پاسبلٹیز کیا لگتی ہیں؟ کیونکہ دوسری جانب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. ظاہر ہے اگر ہم بات کریں عام انتخابات کی تو اس پہ تو ایک اچھا خاصا بڑا بجٹ لگتا ہے. جنید صاحب جی دیکھیں ڈیفالٹ کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں تو یہ ہماری جو ہے اعمال جو ہم نے جو جس طریقے سے طرز عمل اپنایا ہوا وہ تو اس کا نتیجہ ہے نا. اگر ہم اس طریقے سے یہ صرف اس وجہ سے نہیں جانا چاہ رہے الیکشن میں کہ ڈیفالٹ کا یا ان کو جو ہے ملک سے بہت محبت ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے ان کی مقبولیت اس وقت عوام میں کیا ہے. اگر یہ جس الیکشن میں بھی جائیں گے وہاں ان کو ہار ملنی ہے. عوام اپنا جو آئینی طریقہ کار ہے، عوام جو اپنا اس سے بدلہ لے سکتی ہے وہ ووٹ کے ذریعے لے گی. تو اس لیے یہ جو ہے انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں بھاگ رہے کہ ان کو ملک سے کوئی بہت محبت ہو گئی ہے یا جو ہے ملک جو ہے ڈیفالٹ میں ہونے جا رہا ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو یہ اپنے اخراجات کم کرتے، جو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ یہ اپنے اخراجات یا اپنی کابینہ کو کم کرتے اور والنٹری طور پہ پیش کرتے اپنے آپ کو، اپنی تنخواہیں ختم کرواتے پارلیمنٹیرینز کی. ایسا تو کوئی قانون سازی انہوں نے ابھی تک نہیں کری، بلکہ جو ہے بجلی، گیس، پیٹرول، آٹا، ہر چیز پہ ریٹ بڑھانا، اور ڈالر جو ہے بے قابو ہوا جا رہا ہے. تو اس سے تو ان کے نہیں لگتا کہ یہ کوئی عوام سے یا ملک سے جو بہت زیادہ. جنید صاحب عمران خان صاحب نے جیل برو تحریک کے بارے میں بتا دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا آغاز کر دیا جائے گا. مریم نواز نے بھی کہہ دیا ہے کہ بالکل آپ جو ہے تحریک کو شروع کر سکتے ہیں. اس سے پاکستان کا امیج کیا پورٹریٹ ہوگا بیرون ملک میں؟ دیکھیں امیج تو جو پورٹریٹ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، جو رجیم چینج کے نام پہ جو اس کے بعد جو 8-9 مہینے سے ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اس میں تو بہت ساری چیزیں ہم دنیا کو دکھا چکے ہیں، جگہ صحیح ہو چکی ہے جتنی ہونی تھی. اب اس میں جو ہے یہ دیکھ آئینی ہمارا طریقہ کار ہے. اگر آئین کے مطابق بھی اگر یہ الیکشن نہیں کروا رہے 90 دن میں، پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اسمبلی توڑیں، ہم تو چاہتے ہیں آپ اسمبلیاں توڑیں، اور ہم پھر یہ اس کے بعد جب اسمبلی توڑی گئی تو یہ اس سے مکر گئے، ہر چیز سے یہ مکر جاتے ہیں. مطلب انہوں نے جو ہے بادشاہت قائم کری ہوئی ہے، کوئی کسی چیز کے تابع میں نہیں آتے. یہ کوئی پوچھنے والا ہے ان سے یا نہیں ہے، یا صرف جو آئین جو ہے وہ صرف عمران خان کے لیے ہی ہے صرف. مسعود صاحب کا رخ کریں گے. مسعود صاحب آپ نے گفتگو سنی، کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ یہاں پہ تو جنید جمشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے صرف عمران خان صاحب کے لیے ہیں. مجھے حیرت ہنسی بھی آ رہی تھی اس بات کے اوپر، آئین کی باتیں کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ، اور کہہ رہے ہیں بات کر کے منکر ہو جاتے ہیں. ان کی بات آج تک کسی بات پہ قائم نہیں رہے. اسمبلی انہوں نے خود استعفے دیے، جب ان کے استعفے منظور ہو رہے تھے بولا نہیں ہم نے نہیں دیے، ہمارے یہ استعفے منظور نہیں کیے جائے. لیکن اب تو منظور ہو گئے. نہیں منظور ہو گئے، لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے جن کے خود یعنی کہ کوئی ایک چیز آج تک کسی بات پہ قائم نہیں رہ سکے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مقبولیت کی بات کرتے ہیں، مقبولیت بلدیاتی الیکشن میں ان کو نظر آ گئی، ضمنی الیکشن ان کے سامنے وہ ان کو نظر آ گئی. بات یہ کہ باتیں صرف ان کے پاس باتیں ہی باتیں اور کچھ نہیں ہے. ان سے باتیں جتنی مرضی ہے کرا لیں. دیکھیں ہنسی کہہ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ان کا میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ انہوں نے ابھی رونا شروع کر دینا. کل یہ جب یہ ہمارے وفاقی یہ الیکشن ہوں گے، جو ضمنی الیکشن آ رہے ہیں یہ ہوں گے، تب بھی یہی روئیں گے. اب دیکھیں کہہ رہے تھے مذاق ہو رہا ہے، مذاق وہ تھا کہہ رہے تھے انڈے لو، انڈے سے بچے سے مرغی کٹے، پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں بندہ ہنستے تھے. جب دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، چور یا ڈاکو ہوتا ہے نا، واردات کرنے آتا ہے، ہمیشہ وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ نئے سے نئے طریقے لائے. اچھا ہم بھی پریشان تھے، شاید انڈوں سے شاید سونا نکل آئے گا. حیرت تھی، عجیب سی باتیں کرتے ہیں. میرے کو تو حیرت ہوتی ہے پی ٹی آئی والوں پہ. یقین کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک جو مزاحیہ پروگرام اچھا خاصا کیا جا سکتا ہے ان کی باتوں کے اوپر. اچھا پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا ایم کیو ایم ان کے اتحادی تھی، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم آپ کے پاس آ گئے، آپ کے اچھے دوست بن گئے، آپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے. اب وہی ایم کیو ایم جو ہے وہ دھرنے پہ جا رہی ہے، آپ کو تھوڑا پریشر میں لے رہی ہے. تو کیا کہیں گے آپ کی یہ تو ایک روٹھی ہوئی بہو کی طرح ہے جو ناراض ہو جاتی ہے اور پھر سب کو ون بائی ون کر کے اس کو منانا پڑتا ہے. پی ٹی آئی ناکام ہو گئی منانے میں اور آپ بھی جو ہے وہ ناکام ہو گئے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ 13 پارٹیوں کی بات چلی بھی تھی. 17 جی ڈی اے خود ایک 13 پارٹیوں کا ایک مجموعہ ہے، وہ ان کے ساتھ ہے. ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہی. ایم کیو ایم کی ناراضگی سے پیپل پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پیپل پارٹی الحمدللہ کھڑی ہے. ہمارے پاس سب سے بڑے الحمدللہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، ادی فریال صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں جو نواسے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے، جو بیٹے ہیں شہید بے نظیر بھٹو کی. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ تو باتیں جو کر رہے ہیں نا، دیکھیں آج بھی الحمدللہ مقبولیت کی اگر بات کریں،
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मज़ार आप बच्चे से ही पूछें बता सकता है कहाँ है। इमरान खान के वालिद जो इकरामुल्लाह न्याज़ी साहब, उनका पीटीआई के लोगों से पूछे, सर, उनको अब दुनिया से पूछ ले इमरान खान कौन है तो वो कहेंगे कि वो वर्ल्ड कप जीत कर आए थे 1992 में। देखें मैं आपको बताऊं, अब इसी तरीके से कई आप उस चीज को अगर 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं ना जी, क्रिकेट के हवाले से ठीक है हम उनको मान लेते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी क्या थी वर्ल्ड कप के अंदर वो आप देख लें। अब इमरान खान ने कुछ नहीं कारकर्दगी दिखाई दूसरों ने, लेकिन ठीक है कैप्टन थे, चलो उसको मान लेते हैं, अच्छी बात है। तो फिर ये भी चीजें माने ना, इधर आसिफ अली जरदारी साहब को ही माने। आपने जेल में डाला, उस वक्त आपको आइन नजर नहीं आ रहा था। आपने जुनैद साहब ये कह रहा आसिफ अली जरदारी साहब को भी तो जेल में डाला था, तब आपको नजर नहीं आया, क्या कहेंगे आप? ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में जो है वो नवाज शरीफ ने डलवाया था सबसे पहले ना, और उसी वक्त के वो केसेस बने हुए उनके, जो इनके आज बहुत ज्यादा इत्यादि हैं और बहुत ज्यादा भाईचारा इनमें बना हुआ आपस में एक दूसरे का। तो फरियाद साहिबा को तो आप लोगों की हुकूमत में डाला था ना, जेल में गुजारी उन्होंने, बिल्कुल, और उसी वक्त के केसेस जो है उनका आज तक पीछा नहीं छोड़ रहे ना। यानी झूठ है, उसी शिकायत तो नवाज शरीफ साहब से करनी चाहिए थी, ये वाली मानना ही नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने नहीं माना। जुनैद साहब ये बताइएगा कि आप, आपकी टीम, आपकी पार्टी जो है वो आम इंतखाबात के लिए तैयार है, क्या लगता है? बिल्कुल ठीक है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।